साहब हैं अनवर इकबाल साहब डॉन न्यूज़ से, वो और डॉक्टर मुर्तज़ा हमारे साथ शामिल होंगे 6 बजे। फ़याज़ वेलाना साहब और शाज़िया साहिबा 4:40 पे, मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था 4:40 पे। ये रहा 4:40 पे जनाब शाज़िया मलिक साहिबा, माजी जमाल साहब और जनाब फ़याज़ वेलाना साहब होंगे। वही पाकिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करेंगे, मगर हमारी फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए जनाब खबर नईम हाशमी जो नफ्से नफीस मौजूद हैं पाकिस्तान में। खबर नईम हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं मैडम? ठीक है। खबर नईम हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान में हुआ है, आपको पता है क्या सूरत हाल है? सुना है कि कानून बहुत की अच्छा हो गया बालादस्ती, जी, बहुत अच्छा हो गया है, जी 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 बहुत अच्छा हो गया है। जी। ये पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें पहली दफा इस किस्म का फैसला आया है अदालत उज़्मा की तरफ से, जो कंप्रोमाइज नहीं है, जिसकी ना तो इमरान खान के हामियों थी ना मुखालफत। अच्छा। और ये फैसला जो है ये साबित कर रहा है कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारी अदलिया है या दूसरे अदारे हैं वो किस तरीके से सियासत से अलग हुए हैं। बहुत खूबसूरत। तो अब आप कैरी ऑन करें, फिर मेरे भी सवाल हैं और हम कॉलें जी लेंगे। जी मैं इस प्रोग्राम मैं को इस फैसले पे सबसे पहले अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है इस फैसले पे, पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि फैसला जो भी आएगा, किसी तरह का भी आएगा, हम कबूल करेंगे। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है ताजा, उसमें कहा है कि बदकिस्मत फैसले ने पाकिस्तान को बड़े आईनी बहरान से दोचार कर दिया है। मैं पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहूंगा। तो आरफा जी पहले हम देख लें कि ये फैसला क्या है। जी जी सर। तो फैसला ये है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने 3 अप्रैल को जो रूलिंग दी थी उसको अदालत उज़्मा ने काल अदम करार दे दिया है और कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वजीर आजम की एडवाइस और सदर का हुक्म दोनों गैर कानूनी थे। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत और काबीना बहाल की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास कल, यानी कि आपकी आज जुमेरात है ना? जी सर। हाँ जी। तो ये है जी कि जुमे का एक मार्जिन दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे से पहले पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के अहकाम दिए गए हैं और कहा गया है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग कराई जाए। किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नए वजीर आजम के इंतखाब तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। और हुकूमत ने इस हवाले से जो भी इकदाम किए तो वो उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। तो अब था कि इलेक्शन कब होंगे। तो इलेक्शन अगर ये वजीर आजम इमरान खान कल से खत्म करने वाले हैं, कल उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी वजीर आजम साहब ने बुलवा लिया है और क्या फैसला करते हैं। लड़ना है, अपोजिशन लीडर बनना है, उनके पास कोई हिकमत अमली है कि वो अपोजिशन को फिर एक गैर मतवक्को तौर पर कोई शिकस्त देने का उनके पास कोई नुस्खा हो, वो हम नहीं जानते। वो कल पता चलेगा और कल उनके इजलास में कितने लोग आते हैं वो भी पता चलेगा कि वजीर आजम के साथियों में से उनके साथ कितने हैं और मुनर्रफ कितने हो चुके हैं। तो नई हल्का बंदियों और ज़िमनी इंतखाबात, अगर जो मौजूदा हुक्मरान पार्टी है इसके अरकान मुस्तैफी भी हो जाते हैं तो अपोजिशन का कहना है कि उनके पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं और वो वजीर आजम का इंतखाब कर लेंगे और खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक मुश्किल काम है।
کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کہنا ہے کہ جی پورے ملک میں نئی حلقہ بندیاں ہونی ہے اور ضمنی انتخابات کرانے کے لیے ان کے پاس بے شمار چیزیں نہیں ہیں، اور ہم نے 12 بار وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اس حوالے سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ تو ہے صورتحال. تو اب آپ کے پاس جتنے بھی سوالات ہیں، جتنی بھی کوئی کنفیوژن بہت ہوگی، میں شکریہ. کوشش کروں گا کہ اس کو دور کروں. تھینک یو ویری مچ. بالکل صاحب 2600 آپ نے کہا، ان کی ٹویٹ کو ہی مجھے بھیجوا دیا ہے، اور ٹویٹ ان کی یہی ہے کہ میں نے کل وفاقی کابینہ اور اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کیے، شام میں قوم سے خطاب ہوگا، قوم کے لیے میرا پیغام ہے، میں ہمیشہ پاکستان کے لیے لڑا ہوں، آخری لمحے تک، آخری گیند تک مقابلہ کروں گا. ہاشمی صاحب اچھا وہ مجھے 26 نے کہا ہے، آپ نے بالکل یہی لفظ کہے ہیں مجھے، اس کا یہ انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا یہ اصل ٹویٹ ہے، ہاشمی صاحب غلط بتا رہے ہیں ٹویٹ. میں نے بھی اصل ٹویٹ پڑھ کے ہی لکھا تھا، یہ ایگزیکٹلی میں تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ ہے. انہوں نے 2 ٹویٹ کیے تھے. پہلا ٹویٹ انہوں نے کچھ اور کیا تھا، دوسرا ٹویٹ انہوں نے کیا تھا کہ میں نے کل وفاقی کابینہ اور اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کیے ہیں، شام میں قوم سے خطاب ہوگا، قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے لیے لڑا ہوں اور آخری لمحے آخری گیند تک مقابلہ کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. آخری گیند تک مقابلہ. بڑا ابہام پیدا کرتے ہیں آپ، ہر چیز کو اس کی پروٹوکول کے مطابق چلیں. یہاں پہ ہم کالز اب لینا شروع کرتے ہیں. ایک سوال ہے. السلام علیکم. سو وی ول ناٹ گیٹ اے چانس ٹو ووٹ ان پاکستان. سر جی انہوں نے ہر کام ادھورا کیا ہے، ووٹنگ کی تو لاء کر دیا ہے مگر سسٹم نہیں نا. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں عارفہ مظفر، اب میں وہاں ووٹ دوں گی، میں کون سے ووٹ میں حلقہ بندیاں ہی نہیں نہ ہوئیں کہ عارفہ مظفر یہاں بیٹھ کے ووٹ تو دے گی. ادھوری بات تو میں نے آپ نے کر لی، مگر ووٹ جائے گا کون سے حلقے میں؟ الیکشن کمیشن نے اور ماہرین نے جو گفتگو ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن ضروری نہیں ہوتے. ضمنی الیکشن کرانے کے لیے یا حلقہ بندیوں کے لیے 7 مہینے کی گنجائش آئین دیتا ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 مہینے کی گنجائش موجود ہے. تو اتنا پیسہ ہے پاکستان کے پاس؟ اور دوسرے ماہرین نے بھی اتنا پیسہ ہے پاکستان کے پاس؟ مجھے تو بس وہی کہاوت. پیسہ یہ ہے جی، آج 178 روپے کا اپنا 193 تک پہنچ گیا میرا خیال ہے. ایگزیکٹلی. اور پاکستان وہ تو کہنے کو پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا، آپ جو مرضی کہیں، حالات تو مخدوش ہیں نا، بہت مخدوش ہیں. یہاں پہ ان کا اگلا سوال ہے، واٹ اباؤٹ دا ہارس ٹریڈنگ، از دیٹ ناٹ ایلیگل؟ ہارس ٹریڈنگ دیکھیے ہمیں قانون کے مطابق چلنا چاہیے، مجھے بالکل آپ میرے سے متفق نہ ہو. جب ان لوگوں کو ملی تھی، اگر عمران خان عقل مند ہوتے تو وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے، کچی حکومت کرتے ہی نہ. اور اگر وہ حکومت میں آ بھی گئے تھے تو 3.5 سال وہ یہ کہنے کی بجائے کہ جی میں احتساب کروں گا، آپ کے پاس سسٹم کلیئر ہے نہیں، کس کا احتساب؟ دھیلا واپس نہیں آیا. آپ کے اپنے دور میں سے بھی 4 بندے پیسے لے کے وہاں سے نکل گئے. زلفی بخاری اب انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہی سرکل روڈ کا ہی مسئلہ چلا تھا. سرور صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کرتے ہوتے تھے، پی آئی اے کو ڈبو کے مار دیا، اور سنا ہے وہ بھی سرکل جو رنگ روڈ بن رہی ہے پنڈی میں، اس میں ان کا نام آیا ہوا. جی خبر نہیں ہاشمی صاحب، سوال یہ ہے کہ واٹ اباؤٹ دا ہارس ٹریڈنگ، از دیٹ ناٹ ایلیگل؟ دیکھیے جی، ہارس ٹریڈنگ کس طرف ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں. ہم کسی ایک فریق کو بھی ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی. یہ ان کے کچھ پیغامات ارکان اسمبلی کے جو ہے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پھینکے ہوئے ہیں، ان کے ٹیلی فون کی گفتگو میں پھینکی ہوئی ہیں، لیکن یہ 2 طرفہ کہانیاں ہیں. تو ایک طرف کی کہانی نہیں ہے کہ ہارس ٹریڈنگ تو ہوئی ہے، مطلب لوگ زیادہ پیسے کون لگاتا ہے. ہارس ٹریڈنگ تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، مگر اس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں کہہ سکتے. جب اس گورنمنٹ نے اپنی حکومت بنانی تھی تو یہ بھی 4 بندے اس کے توڑ کے لائے تھے، 3 اس کے توڑ کے لائے تھے، 5 اس کے توڑ کے لائے تھے. توڑ کے نہیں لائے تھے انہوں نے، گروپس کے گروپ کو ملائے تھے، جیسے کینیڈا میں الحاق سے گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے جی، ہر بندہ واپس چلا گیا، اس کو نہیں ملی. پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو دی گئی ہے، اس سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟
ایگزیکٹلی نہیں, آپ نے اپنی پارٹی کے 200 بندے ناراض کر دیے, اپنے پارٹی کے 200 بندے ناراض کر دیے. بالکل بالکل, بزدار صاحب کو لے کے آئے. آپ دیکھیے چودھری سرور جو گورنر پنجاب ہیں, امیجن کریں کہ اس آدمی نے, میں تو کہتی ہوں پاکستانیوں کو چاہیے ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں دوبارہ. انگلینڈ میں ان کا بچہ پالیٹکس میں ہے, چودھری سرور صاحب خود پالیٹکس میں ہے, بیوی ان کی اللہ واسطے کہ یہ پانی کے وہ چلا رہی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جب وہ انگلینڈ آئے ہوئے تھے تو وہ عمران خان کے اگینسٹ بول رہے تھے. ہی میٹ نواز شریف ایز ویل وائل ہی واز ان انگلینڈ, اینڈ ونس ہی وینٹ بیک اس نے پھر اپنا پینترا بدلا, اور پھر وہ, اور آج وہ بھی چودھری جو سرور ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں نا. کالر ہمارے ساتھ ساری ہسٹری آپ جہانگیر ترین سے شروع کریں نا, اور یہ خاتون جو دبئی بھاگی ہیں یہاں تک, اب ان کے خلاف آج ایف آئی اے نے نئے اسکینڈل. بس جی اب یہ اسکینڈل بنتے رہیں گے, اس ملک کا باقی سارا پیسہ ایسے ضائع ہوگا. دیکھیے عارفہ جی, اپنے ناظرین کو جو میں سن رہے ہیں, جو میں دیکھ رہے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ مکالمہ کرتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے جان چھڑانے کے لیے, ان کی روایتی سیاست سے جان چھڑانے کے لیے 22-24 سال میں ایک تیسری پارٹی بنائی گئی, اور تیسری پارٹی نے 3.5 سال میں کیا ڈلیور کیا. اور اس کے بعد اگر واپسی ہوتی ہے وہ ہاؤس ٹریڈرز کی, تو سر عرفہ نہ آپ اس میں شامل ہیں نہ میں شامل ہوں. میں بیچارے تو وہ ہوں جس نے 5 سال تک جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, کوڑے کھائے ہوئے ہیں, شاہی قلعے دیکھے ہوئے ہیں, اور یہ جمہوریت میں دیکھ رہا ہوں اپنے اس عمر میں. ہے جی صحیح, یہ حال ہے. سیڈ ہے سر جی, ویری سیڈ. جو جگ ہسائی ہے آج یہاں کے ٹیلی ویژنس پہ جب یہ خبر ہے, جگ ہسائی اور کچھ بھی نہیں. مگر جیسی قومیں ویسے ان کے لیڈر, اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں. پہلا کالر. السلام علیکم سر, اپنا نام بتائیے اور آپ سوال کیجیے. سر سوال کیجیے اور اپنا نام بتائیے. ہلو جی ہیلو, بات کیجیے سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تو خیر کیا ہوگا, بہرحال جو آپ نے کہا بالکل بڑا افسوس ہے کہ جو پچھلے 1 مہینے سے ہو رہا تھا. بیسیکلی میں آج بسط اللہ خان کو یاد کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا انہیں پروگرام میں آ رہے ہیں آپ کے, وہ بڑا مزیدار تبصرہ کرتے تھے. باقی پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے, اور میرے خیال کہ پاکستان میں ڈکٹیٹر کی اب کوئی گنجائش ہے جب جو جوڈیشری آزاد ہو گئی ہے. اب رہی بات جو 3.5 سال میں اگر انہوں نے واقعی میں اچھا کیا ہوگا تو شاید الیکشن اس سال ہو یا اگلے سال ہو وہ ان کے لیے کارگر ثابت ہوں گے. لیکن جو انہوں نے آئین توڑ کے اپنے لیے مسئلہ پیدا کر لیا تو وہ یہ پورے مشرف کی طرح ملک سے بھاگ جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ بن رہے تھے پاکستانی, انہوں نے مجھے نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارا ملک امریکہ تو نہیں, امریکہ تو پھر بھی سروائیو کرے گا, لیکن ہمارا ملک تو امریکہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو بڑے مسئلے کام با پاکستانی کے لیے جو مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. اب یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ رشیا مجھے سپورٹ کر دے گا تو میں الیکشن جیت جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستانیوں کی ہی سپورٹ سے آپ کو الیکشن جیتنا ہے اور انہی کی خدمت کرنی ہے, کسی کو گالی دیے بغیر. پاکستان میں اس وقت سکون چاہیے, لوگوں کو ہارمنی چاہیے, پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن جو کلچر ان پی ٹی آئی والوں نے پھیلا دیا پورے ملک میں, اللہ خیر کرے کب ختم ہوگا. تو میں تو کراچی سے بلانگ رکھتا ہوں, بہت شکریہ سر. سوچتا تھا کہ 25 سال میں کراچی میں کتنی مشکلوں سے جان چھوٹی, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اور کل بلکہ ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں جو اس وقت وہاں پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے زرداری صاحب سے وہ کچھ منوا لیا جو کوئی پاسبل ہی نہیں تھا. جی اگلی کال. جی السلام علیکم. جی ہیلو سر, بات کریں آپ, اگلی کال لے لیں آپ. ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم. جی کیا مسئلہ ہے جی. ہیلو, سی این این نے بھی کور کیا پاکستان ٹاپ کورٹ رولز دیٹ بلاکنگ اے نو کانفیڈنس ووٹ اگینسٹ عمران خان واز انکانسٹیٹیوشنل. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ بات کیجیے. جی بس یہ کہنا تھا کہ فیصلہ جو بھی آیا بہت اچھا فیصلہ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ آئین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے سوال یہ تھا کہ کیا اس آئین توڑنے پر کوئی مقدمہ چلے گا وزیر اعظم ڈپٹی اسپیکر اور صدر پر, یا اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ.
بہت شکریہ جی. خبر نہیں ہاشمی یہ جو آئین کے آرٹیکل کی جو تشریح کی گئی ہے، جو حکومتی اقدامات، وزیر اعظم کے اقدامات، پریزیڈنٹ کے اقدامات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اس سے راستہ کھل گیا ہے آرٹیکل 6 کا. بغاوت کے مقدمے بن سکتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک چانس ہے. بہت شکریہ. اگلی کال جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی اب بات کی اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے. میرا نام اعظم ہے اور میں سوال آپ بابا جی کیا کروں گا، لیکن آج تو ایک تو بہت افسوس ہوا، لیکن خوشی بھی اس بات کی ہے کہ جس ملک کا پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوگا تو آج مجھے خوشی ہے کہ ہم کینیڈا میں ہیں اور میرے بچے کینیڈا میں ہیں. بہت شکریہ. بہت خبر نہیں ہاشمی، یہ بہت بڑا پیغام ہے. یہ وہ ملک جس کا صدر جو ہے، جو اب کیا آپ ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ ان کو فیور بھی کرتے ہیں، مگر پشاور سے ہی آپ سب کا دے رہے ہیں ان کو. انفارچونیٹلی دس از ریلیجن. بائی دا وے کل CNN پہ آرٹیکل تھا یہ والا، میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید میں نے اس کو سیو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. طیب اردگان کے لیے، اور یہ جو ہماری پرابلم یہ ہے، ہم ہر چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں، ہر چیز کو. رجیم کو چینج کرنا، رجیمز کو چینج کرنا اس وقت کی پالیسی ہے. اب اس کو اب کیسے کہیں اور کیسے نہ کہیں. اگلی کال. السلام علیکم جی. اپنا نام دیجیے اور سوال کیجیے. ہلو ہیلو. ہلو. یس بات کریں بھائی. اگلی کال پہ چلے جائیں. یہ ہیلو ہیلو ہے. ہلو. ہاں جی بات کریں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ بات کریں نا. میں السلام علیکم. جی او زرداری صاحب جی وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب، یہ کسی کی جیت نہیں ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوریت کی جیت ہے. یہ اس بندے کی ایگو کی ہار ہے جس نے 160 سیٹیں ہونے کے باوجود 4 سال گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اسی پارلیمنٹ میں 2007 میں محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں تھی؟ 80 سیٹیں تھی، اور انہوں نے 18ویں ترمیم کی اور پارلیمنٹ کو امپاور کیا. تو یہ کسی کی جیت اور کسی کے ہار کا مسئلہ نہیں ہے. جمہوریت کی جیت ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی جیت ہے، یہ آئین کی جیت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اور جس بات کو انہوں نے ہوا بنا کے خط دکھا کے امریکہ، تو تمہاری کیبنٹ میں جتنے منتری تھے یا وزیر تھے یا مشیر تھے وہ تو امریکہ ہی کے تھے. یہ جی اپنا زرداری صاحب میری بات سن لیں جی. کہ بات یہ ہے کہ آج آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج شہباز شریف کو بھی، مولانا فضل الرحمان کو بھی، اور تمام بڑے لیڈروں کو سنا گیا. وہاں پر سپریم کورٹ میں بلوایا گیا اور ان کو پوچھا گیا کہ کہا گیا ان کو کبھی لکھ کے لائیں آپ چاہتے کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے. اچھا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پاکستان نے بلاول بھٹو سے جو مکالمہ کیا جی، تو پہلے تو انہوں نے اس کی تعریف کی کہ آپ پہلے لیڈر ہیں جو میرے پاس آئے ہیں جن کا چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور مسکرا کر ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اور دوسرا زرداری صاحب انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب وہ لیڈر آواز کٹنے لگی. خبر نہیں ہاشمی بلاول بھٹو کے بارے میں کیا دوبارہ سے کہیں. دوسری بات ایک انہوں نے کہا آپ کا چہرہ مسکراتا، دوسرا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی 3 نسلوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے. ٹھیک اس میں کوئی دائر، اس میں کوئی دو رائے اچھا نہیں ہے. اب جو میں بات کمپلیٹ کر لوں. یہ جو بھائی نے کہا ہے کہ مولانا صدر بنیں گے، مولانا جو صدر بنیں گے تو پاکستان کے چاروں صوبوں کو اور قومی اسمبلی کے ذریعے بنیں گے. وہ تارڑ مولانا بھی تو بنے تھے نا. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ بات سنو میری بات سنو. زرداری صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے. زرداری صاحب ایک بات ساتھ میرے ساتھ رہو. زرداری صاحب روزوں کے دن ہے، کوئی خدا کا خوف کرو. اٹس جیت الحمدللہ، قانون کی بالادستی ہے، دس از اے گریٹ تھنگ. مگر
باقی باتیں چند باتیں آپ نے اضافی کہیں، وہ آپ کے دل کی نفرت تھی جس کا آپ نے اظہار کیا قانون کی. دس از اے گریٹ ڈیسیژن جو آج ہوا ہے قانون کا. یس اٹ از. مگر کیا پاکستان کے عوام میں اب کل کو عمران خان کے بیٹے لنڈن سے امپورٹ ہو کے آ جائیں اور پاکستان پہ مسلط ہو جائیں تو کیا آپ لوگوں کیا ملک ہے؟ ٹو رانگز ڈزنٹ میک ون رائٹ. کہ چچا جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، بھانجا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، یعنی واٹ از دا کنٹری؟ واٹ از دا کنٹری؟ جی خبر اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ بات میں نے بھی آپ سے 2-3 دن سے. کیا یہ ملک ہے؟ یعنی آپ کے بیچ میں ساری بکریوں اور گدھوں کا ملک ہے. Nobody has a sense. خود تو آپ سارے کے سارے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ کینیڈا میں، پاکستان میں تو پاکستان کی اپوزیشن جمع ہے. جو میں نے تو کہا عمران خان کو ڈبویا، بھٹو صاحب کو ڈبویا اس کے مشیران نے، عمران خان کی میں مار گئی. مگر یہ جو دلوں کی نفرتیں ہیں نا کہ بھئی اس کو نیازی کہہ کے یا پوک کرنا دوسری پارٹی کے بھی لوگ ہیں، اس نفرتوں کا اگر اختتام آپ کرو، اور زرداری صاحب آپ میں چینج نہیں آ سکتا. یو کی ناٹ چینج. یہ آج کا فیصلہ بھی جو ہے نا جی، اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب خود ہے. خود ایگزیکٹلی. آج یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے فیصلے کے بعد کون آئے گا کون نہیں آئے گا. سر اگر آپ قانون ہم تو سپیکر کی جو رولنگ دی سپیکر نے وہ اتنی خطرناک تھی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہی ہے. دیکھو مذاق تو نہیں ہوا تھا. وزیر اعظم کو یہ گھڑی نہیں آنے دینی چاہیے. یہ ان کی پارٹی کی طرف سے آئی. بہت شکریہ. اور بالکل قانون کی بالادستی ہے، مگر قانون کی بالادستی کا مقصد یہی ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی چاہیے تھا کہ اگر لوگ اس کے ساتھ سے منحرف ہو کے چلے گئے تو اس سے سبق سیکھتے اور دوسری پارٹی کو حکومت کرنے دیتے. یہ کھینچا تانی سے ملک کا بیڑا غرق ہوگا، ہم تو اور پیچھے چلے جائیں گے. عرفا جی 6 کالز ہیں مگر صرف ایک کال، کیونکہ ہم نے اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. جی السلام علیکم. جی ہیلو. جی بات جی. ہاں جی. آپ کا نام؟ ہیلو میرا پروندر ہے جی. پروندر پتری بہت شکریہ کال کرنے دا. جی سوال کرو. میرا سوال یہ ہے جی جہاں موشن لیا سی نو کانفیڈنس کا جی اس تو پہلا استعفا دے دینا عمران خان، پھر تو ہاؤس ڈیولپ ہو سکتا سی نا. اور بھائی جی ہاں یہ بھی ایک رائے ہے جی، پاکستان میں یہ بھی ایک رائے ہے کہ ان کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے. ہاں جی وہ تو پہلا ہو جاتا پھر ٹھیک سی گا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. قمر نعیم ہاشمی صاحب، ہمارا وقت یہاں پر، اور آج آپ بھی بہت بزی ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی سر. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر.